बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा मसूद हुसैन और हम पाकिस्तान चैनल से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत गुफ्तगू करेंगे। उनका नाम है उवैस अदीब अंसारी। आप इनका नाम जो है सिर्फ कराची तक महदूद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग उनके इस हवाले से जानते हैं कि ये बेपनाह ऐसे लोगों को मुतारिफ़ कराते हैं पाकिस्तान में कि जिन्होंने बड़े नुमाया काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, अदब में किए हैं, सहाफ़त में किए हैं, खेलों में किए हैं। तो ये इस किस्म के इन्होंने जो काम किए उससे न सिर्फ ये है कि माशरे में एक नया हुस्न पैदा हुआ है, एक नई तहज़ीब पैदा हुई है और इस तहज़ीब को ये आगे लेके चल रहे हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों को ये मुतारिफ़ कराते हैं या जिन लोगों के लिए ये काम करते हैं या मेहनत करते हैं कि वो उनके दोस्त हों। हर वो आदमी कि जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया है, नुमाया काम किया है, ये वो उसका तारुफ़ कराते हैं और अपनी इवेंट मैनेजमेंट के ज़रिए न सिर्फ तारुफ़ कराते हैं बल्कि आइंदे के लिए ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए काम करें ताकि ये उनका तारुफ़ कराते रहें। उवैस अदीब अंसारी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। अच्छा ये बताइए उवैस साहब कि आप लोगों को मुतारिफ़ कराते हैं, किताबों को आप तारुफ़ कराते हैं और ये कि आप ऐसी मतलब ये कि तक़रीब का इनेकाद करते हैं कि लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं और खुश होकर जाते हैं। आप एक्चुअली आपका बुनियादी मकसद क्या है? आप जिस तरीके से बेलौस होकर करते हैं, अपना पैसा लेते हैं, क्या आपका मकसद क्या है? ऐसा बात असल में सिर्फ इतनी है कि मेरी कोशिश ये है कि मैं पाकिस्तान में चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बड़ी उम्र के हो, चाहे दरमियानी उम्र के, टैलेंट को सामने लाया जाए। ये मैंने कोशिश की है लाने की। इस कोशिश में ज़्यादा मुश्किलात तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कि अब आप सिर्फ इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर टैलेंट्स के प्रोग्राम किए, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम किए, उनको स्टूडेंट को प्रमोट किया, उनके चाहे वो नेशनल सॉन्ग के हवाले से हो, चाहे म्यूजिक चैलेंज के हवाले से हो, चाहे डिबेट के हवाले से हो, चाहे क्विज़ कंपटीशन के हवाले से हो, उनको प्रमोट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर में और इस मुल्क के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर। तो एक तरह की सुकून इत्मीनानियत का एहसास होता है। अब आप आ जाइए आप थोड़ी सी किताबों की तकरीबन और नुमाइयों की तरफ, या तो वो भी मकसद यही होता है कि जीवन लोग सामने लेकर आए। जीवन लोग जो है वो उनको मौका नहीं मिल पाता। अब सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक इस शहर के अंदर वो ये है कि लोग जो है ना अपनी PR के बलबूते पर तो कुछ लोग आगे आ जाते हैं, और फिर उसके अलावा यह है कि अगर कुछ लोग पैसे वाले हैं तो वो अपने पैसे की बुनियाद पे सामने माना तो वो लोग जाते हैं कि जिनके पास सलाहियतें हैं, सब कुछ है, वो सामने नहीं आ पाते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो मैं किसी की तकरीबें पिजराई करूँ, चाहे वो किताब की तकरीबें रहनुमाई करूँ, तो वो उससे वो आदमी को उसकी शख्सियत उभर के सामने आए, वो आवाम के दरमियान, लोगों के दरमियान उसकी एक शनाख्त बने। अच्छा ये बताइए कि आप इतने उम्दा जो काम कर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े मस्बत काम है, तो फीडबैक क्या आ रहा है आपके पास? देखिए फीडबैक ये है कि आपको आगा साहब अगर कोई फीडबैक, सबसे बड़ा फीडबैक तो ये कि अंदर की तशफ़ी होती है, और दूसरी बात ये कि जो मुझे लोग दिल की तशफ़ी तो इसलिए भी आप नेक आदमी हैं, लेकिन मुझे फीडबैक से बताइए कि जिनको आप बुलाते हैं या जो आपके जो महफिल में शरीक होते हैं उनके क्या फीडबैक है? उनका फीडबैक ये है कि सर आप मुझे बताइए, मैं नाम क्या मैं इस वक्त आपको नाम की नहीं, वैसे बताइए। वैसे भी वो अगर वो शहर में मुमताज़ हो गए, अगर वो मुल्क की सतह पे मुमताज़ हो गए, अगर लोग उनको पहचानने लगे, लोग उनकी सलाहियतों की कदर करने लगे, तो इसमें भी तो आपकी कामयाबी है। अच्छा तो ये बताइए कि ये इस सफ़र में ज़ाहिर है कि ये कोई सफ़र आसान नहीं है, जिस तरह आप मेहनत करते हैं, आपकी बेगम मेहनत करती है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। आप ये बताइए कि आपको मुश्किलात कौन सी पेश आती है? देखिए सबसे बड़े मसाइल जो खड़े होते हैं फाइनेंशियल मसाइल। किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी किस्म की भी इसमें सारे मसाइल होते हैं, फाइनेंस के मसाइल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है कि एक दरमियानी तबके का तो आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन ये कि मैं अपने वसाइल से भी अपनी कोशिश करता हूँ। और फिर मैंने अपने शहर के अंदर कुछ लोग मुखलिस अभी मौजूद हैं जिनसे मैं मुख्तलिफ सिलसिले में उससे कह देता हूँ कि भाई ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, तो आप तो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, या ये फला काम आप कर दीजिए। वो लोग कर लेते हैं, ऐसे लोग शहर में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त आगा साहब आया है वो ये आया है कि लोगों ने इस कदर अच्छे पुरुष लोगों को इतना लोगों ने तंग किया है, मुख्तलिफ झूठ बोल के, फरेब देकर, कि वो लोग भी तंग आ गए। लेकिन ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शहर के अंदर एक साख है, लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन आगा साहब एक बात आपको बता दूं कि ये सब कुछ जो हुआ और ये सब कुछ जो हम आए हैं, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया है,
اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن کہ کچھ لوگوں نے مجھے بھی سپورٹ کیا، مجھے بھی بیک کیا، مجھے بھی آگے لے کے چلے. میں ان کے بہت سے نام ہیں میرے جن کا سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کردار ہے. اس میں ایک بہت بڑا نام یاور میدی کا بھی ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو پروموٹ کیا. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ یاور میدی نہ وہ ناول نگار ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ ادیب ہے، نہیں ہے، تو آپ ہر وقت ان کی مالا جپتے رہتے. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ شخص نہ ادیب ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ ہے. اس نے پتہ نہیں پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پروموٹ کر کے آگے بڑھا دیا. آغا صاحب کہ آپ ان کے پروردہ نہیں ہیں، آپ ان کے ماننے والے نہیں. میں آپ سے بتاؤں کہ وہ آپ جو بات کریں نا وہ بہت عظیم شخصیت ہے اور بڑی محبت کرتے، آپ سے تو بے پناہ محبت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ پر بارے کہ آپ کو اس قسم کی مطلب جو وسائل کی تنگی ہوتی ہے، سامنا ہوتا ہے، یہ تو آپ پورا کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس طریقہ کار سے جو بنیادی طور پر انتہائی مثبت طریقہ کار ہے، کیا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی اس جو سماجی اور سیاسی جو کارروائیاں آپ کی ہو رہی ہیں اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہے کراچی میں؟ دیکھیے کراچی میں ایک ہماری اپنی کوششیں جاری ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں. اس بہتری کی میں 2 سال تو گورنمنٹ میں چلے گئے جو معاملات چلے گئے. لیکن یہ کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں ہی نہیں ہوں، اس شہر میں اور بہت سے لوگ ہیں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. کوشش ہے ان کی اپنے اپنے حصے کی کام کرنے کی، اور ایک میرے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے اس شہر میں. ایسے لوگ ہیں لیکن مطلب یہ کہ جو مطلب فرنٹ پر ہیں، مطلب جو سامنے ہیں، ان کی شخصیت تو آپ کی ہے. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں، ایک مثبت فکر لے کے آگے چل رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک اچھی سوچ پیدا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کا اور ان کا میرا خیال موازنہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی کام اچھا کریں. مگر میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جان بوجھ کے تباہ کیا گیا ہے نا، ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ختم کیا گیا. تو اس پس منظر میں اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی کاوشیں یا جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا جن کا ذکر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، وہ سب کراچی کو کوئی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تہذیبی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی اور تمدنی طور پہ بھی؟ دیکھیے بات سنیے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہماری ایج گروپ ہے، اس ایج گروپ کے بعد ایک اور نئی نسل آئی ہے جو 30 اور 35 کے درمیان ہے. انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور وہ کوششیں ان کی جاری اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے علم، ادب، سماجی حلقے میں اپنا کام کو انجام دے رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ اس کے حبیب نے چاہا تو کہیں نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ کراچی کی وہ فضا جس کو ہم آج سے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈ رہے تھے، وہ فضا ان شاء اللہ تعالیٰ واپس آئے. نہیں فضا تو ظاہر ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور آپ جیسے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ضرور آئے گی. لیکن کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کراچی کو پست سے پستر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس میں وہ آپ کی جو کوشش وہ الگ ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بات کروں گا میں تو پھر بالکل آپ جنرل بات کریں. صاحب بات اصل میں اگر میں کہوں گا تو کہیں بات اصل میں یہ ہے کہ کراچی کو تباہ کرنے میں اگر ہمارے اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ تھا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایلیمنٹ بھی ایسے ہیں کہ جو کراچی کو ابھرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. وہ لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے. وہ کون سا ایلیمنٹ؟ تعصب کی اینک کو اگر ہم بات کریں گے تو بات جہاں جی کہ تعصب تو ہے نا، تعصب تو کیا جا رہا ہے نا. ہمارے نوجوان کیا صرف فوڈ پانڈا کے رائڈر کے طور پر رہ جائے گا؟ اور پورا کراچی کے اتنا بڑا 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا شہر، اس شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ شہر کے ساتھ اس شہر کو تم کہاں سے کہاں پہنچایا؟ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں اویس ادیب انصاری صاحب اللہ با آپ کو سلامت رکھے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال کراچی جس کے سامنے کراچی کے مسائل جو ہے موجود ہیں، درپیش ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ قوتیں اب بھی موجود ہیں. اور میں اس لیے آپ کی مطلب بہت زیادہ تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بغیر کسی بڑی معنوی سپورٹ کے آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ مقابلہ جو ہے یہ آپ کی اپنی قوت بھی ہے. میں ہمارا ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں کیا کچھ گراوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تنزلی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں، میں اب آپ بات کروں گا تو پھر اب یہ کہا جائے گا مجھے کہ یار آپ نے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کر دیا. بات یہ ہے کہ اب جو اس وقت جو اصلاحات کی جا رہی ہیں تعلیمی نظام میں،
وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تعلیم اصلاحات کر لی جائے تو بہتر پوزیشن سامنے آ جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بہتر پوزیشن سامنے آ جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں تو بری بات کہوں گے آپ اس آپ تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسے سمندر میں موجود ہے جہاں پہ مگرمچھ بھی ہیں اور مطلب آپ جہاز بھی ہیں آپ کے ساتھ. مطلب کہ آپ مجھے بتائیے کہ تعلیمی نظام نے آپ کو اس آغا مسعود صاحب آپ تو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ 30 سال کے اندر اس تعلیمی نظام نے کون سے فرسٹ کلاس پوزیشن اور کراچی کے لڑکوں کی آئی یا لڑکیوں کی آئی؟ اس تعلیمی نظام کا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں آغا صاحب, میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا, آپ کے پاس وقت کم ہے, آپ مجھے بتائیے جب 1971 میں جب ڈھاکہ فال ہوا ہے اور ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب وہاں سے ایک ایلیمنٹ یہاں آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 1972 سے لے کر 1980 تک کے ساری فرسٹ پوزیشن جو وہاں سے آئے تھے وہاں انہوں نے اور یہاں کراچی کے ان لڑکوں نے حاصل کی. مانیں گے اس بات کو؟ دیکھیے میں تو آپ کی بات بہت عمدہ آپ نے بات کہی اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں ابھی آخری فنکشن جو آپ کا ہوا ہے اس میں مجھے بھی آپ نے مدعو کیا تھا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے متعلق تھا اور تو اس فنکشن میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ظاہر ہے کہ آپ کی کمپیئرنگ تو اس وقت عروج پہ تھی. تو آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے آپ نے کیا سبق سیکھا یا ان سے جو آپ محبت تھی یا کون سی ایسی چیز تھی کہ آپ نے کہا کہ فنکشن ان کی یاد میں ہونا چاہیے؟ آپ یقین مانیے آغا صاحب, ایک واحد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیت اب صدیوں میں پیدا ہو, وہ تو چھوڑ دیجئے کہ جو ایٹمی طور پہ اس شخصیت سے پاکستان کو نہ استحکام کی طرف لے کر آ گیا اور ہم آنکھ سے آنکھ ڈال کے اپنے دشمن کو دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کی اطلاع کے لحاظ ہے کہ پورے پاکستان میں تعلیمی نیٹ ورک, ویلفیئر کا نیٹ ورک, طبی نیٹ ورک اس اکیلے تنہا شخص نے پورے پاکستان میں قائم کر دیا. میرا خیال ہے کہ آپ نے 2-3 جملے میں بول کر آپ نے پوری ان کا شخصیت پر جو ہے ان کا تعارف کرا دیا. اور چلیے ادبی دیکھ لیجیے آپ, کیا ادبی ذوق تھا, کیا خوبصورت کالم تھے, کیا خوبصورت کالم ہوا کرتے تھے. ہاں میں تو اسی اخبار میں بھی لکھتا تھا, آپ لکھتے تھے, لیکن میں تو چھٹی کی حیثیت تھا, میری تو کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ لیکن یہ کہ آپ سے میں ایک گفتگو کا حوالہ ضرور دوں گا جو آپ نے ان کے درمیان ہوئی. آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جنگ اخبار میں, آپ نے کہا میں جنگ اخبار میں تقریباً 22 سال میں نے لکھا, تو انہوں نے مجھے نکال دیا. بھائی تم نے تو یہ تو آپ نے اتنے آرام سے کہہ دیا, لوگ تو کہتے ہیں ہمیں استعفیٰ دے دیا, چھوڑ دیا, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو بات یہ کہ تو آپ کی حالت ضعفی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آغا صاحب آپ کے کالم جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈاکٹر قدیر جیسی شخصیت جو ہے صدیوں میں پیدا تھی. میں دراصل آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ابھی آپ ایک اپنی بہن سے ملنے بھی جا رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے لندن تشریف لے جا رہی ہیں. تو بس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ یہ کام کرتے رہیے اور آپ یقین کیجئے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے, جب بھی ہم سے آپ کہیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تاکہ یہ کہ یہ جو آپ کا جذبہ جو تمدن کو اور تہذیب کو پھیلا رہا ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو. اور بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بڑی محنت.